वेलकम। आज हम एंड्रू स्मॉल की मशहूर किताब द चाइना पाकिस्तान एक्सिस एशियाज न्यू जियोपॉलिटिक्स पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड्रू स्मॉल, आप जानते हैं, यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से वाबस्ता हैं, एक जाने माने तज्जिया निगार हैं, और ये किताब कोई सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखी गई। जी बिल्कुल। इसमें बरसों की फील्ड वर्क है, इंटरव्यूज हैं, अलग अलग जगहों का दौरा है, मतलब जमीनी हकायक को समझा गया है। सही। तो आज हम इस किताब के बिल्कुल शुरू में जाएंगे, इसके प्रोलॉग पर। उन्वान है वाई चाइना पाकिस्तान रिलेशंस मैटर। देखते हैं एंड्रू स्मॉल इस किताब की बुनियाद कैसे रखते हैं, और ये चाइना पाकिस्तान रिश्ता उनके नज़दीक इतना अहम क्यों है आखिर। हाँ, प्रोलॉग बेसिकली स्टेज सेट करता है पूरी किताब के लिए। तो पहली बात जो किताब वाजे करती है वो ये है कि ये कोई आम दो तरफा ताल्लुक नहीं है। ये एशिया की सिक्योरिटी, उसकी डिप्लोमेसी, यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस, इन सब पर असरअंदाज होता है। ये काफी बड़ी बात है शुरू में ही कहना। बिल्कुल बड़ी बात है। और स्मॉल कहते हैं कि अक्सर लोग इस इत्तेहाद को, इस एक्सिस को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इसकी अहमियत बहुत बहुत गहरी है। वो शुरू में ही कहते हैं कि इस रिश्ते ने न सिर्फ इन दोनों मुल्कों की पॉलिसीज को शेप किया है, बल्कि पूरा जो खित्ता है, रीजन है, उसकी सियासत पर इसके गहरे असरात हैं। अच्छा। हाँ, और ख़ास तौर पर वो इशारा करते हैं कि जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है, उनके लिए भी स्ट्रेटेजिक माहौल इस रिश्ते की वजह से मुख्तलिफ है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात है, इसको प्रोलॉग में कैसे खोला गया है? मतलब क्या सिर्फ फौजी हवाले से, या इसके और भी पहलू हैं? नहीं नहीं, सिर्फ फौजी नहीं। प्रोलॉग इसे कई एंगल से देखता है। फौजी पहलू तो जाहिर है, अहम है ही। चाइना की तरफ से जो मुसलसल मिलिट्री असिस्टेंस मिलती रही है पाकिस्तान को, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स सब शामिल हैं। जी हाँ, इन सब का जिक्र है। और किताब कहती है कि इस मदद ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन, पावर बैलेंस बिल्कुल बदला है, ख़ास तौर पर भारत के मुकाबले में। लेकिन स्मॉल ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है। अच्छा। ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, एक किस्म की सोच है जो मिलती है चाइना के लिए, पाकिस्तान साउथ एशिया में उसके अपने इंटरेस्ट के लिए, और भारत को मसरूफ रखने के लिए एक अहम साथी है। और उधर पाकिस्तान जो है वो चाइना को देखता है एक भरोसेमंद ऑल वेदर फ्रेंड के तौर पर, जो मुश्किल में काम आए, इकोनॉमिक सपोर्ट दे, डिप्लोमेटिक हिमायत करे। और फिर न्यूक्लियर डिटरेंस का भी जिक्र आता है। उस डोमेन में इस ताल्लुक को कैसे फ्रेम किया गया प्रोलॉग में? जी, प्रोलॉग इस नुक्ते पर काफी जोर देता है। किताब में वाज़े लिखा है कि चाइना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की है, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिटरेंस को कैसे डेवलप करना है, इसमें भी मदद थी। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दी, सोच भी दी। कुछ इस तरह से। ऑथर के मुताबिक ये जो न्यूक्लियर कनेक्शन है, इसने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक और, आप कह लें, परत बना दी है। इससे इत्तेहाद और मजबूत हुआ, और जो रीजन के न्यूक्लियर कैलकुलेशंस हैं वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है। एक और अहम टॉपिक जो प्रोलॉग में उठाया गया है वो है काउंटर टेररिज्म। वहाँ क्या मंजरनामा है? कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, मुश्तरका बयानात देते हैं, शायद कुछ हद तक इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं। खास तौर पर जब चाइना के अपने सिजियांग के कंसर्न्स हों। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ किताब इशारा करती है, और ये बहुत अहम है, कि पाकिस्तान में जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं और रियासत के उनके साथ जो ताल्लुकात रहे हैं वो, और चाइना के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स, इनके दरमियान अक्सर एक खिंचाव, एक तनाव रहता है। अच्छा, तो ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप में एक कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, प्रोलॉग बेसिकली ये स्टेज सेट कर रहा है कि ये मसला इस एक्सिस के लिए एक मुसलसल चैलेंज है, जिसकी तफसील फिर आगे किताब में आती है। समझ गया। और ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा और वाज़ेह करेंगी? पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है, और चाइना इस रिश्ते में क्यों इतनी दिलचस्पी लेता है, जैसा कि प्रोलॉग में बताया गया? देखिए, प्रोलॉग के हिसाब से पाकिस्तान के लिए चाइना एक किस्म की पुष्टपनाही है, एक ऐसी ताकत है जो उसे भारत के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक स्पेस देती है, ब्रीदिंग स्पेस देती है। मुश्किल वक्त में, जैसा पहले कहा, इकोनॉमिक इमदाद, मिलिट्री इमदाद, और फिर आलमी सतह पर सफारती हिमायत। और चाइना के लिए पाकिस्तान की लोकेशन बहुत अहम है, जियो स्ट्रेटेजिक।
ایک طرف انڈین اوشن تک رسائی کا راستہ، دوسری طرف سینٹرل ایشیا قریب ہے، اور اب تو سی پیک کے بعد یہ چائنا کے لیے ایک انتہائی اہم اکنامک اور اسٹریٹجک کوریڈور بن گیا ہے۔ ہاں، سی پیک نے تو اسے بالکل ایک نئی ڈائمینشن دے دی ہے۔ اپنے انرجی روٹس کو ڈائیورسفائی کر سکتا ہے اور اپنے جو مغربی علاقے ہیں ان کی ترقی میں بھی مددگار ہے۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن کی طرح دیکھا جاتا ہے، کم از کم اسٹریٹجک لیول پر۔ تو اگر ہم پرولوگ کو سمرائز کریں تو اینڈریو اسمال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ایشیا کی سیاست، گلوبل جیو پالیٹکس کو سمجھنا ہے تو آپ اس چائنا پاکستان ایکسس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ صرف دوستی نہیں، یہ ایک بہت گہری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ملٹری، نیوکلیئر، اکنامک، ڈپلومیٹک، اس کی بہت سی لیئرز ہیں۔ جی بالکل، اور پرولوگ یہ بھی اشارہ دیتا ہے آخر میں کہ یہ رشتہ جو آل ویدر فرینڈشپ کہلاتا ہے نا، اس میں بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اس کے اندر بھی اپنے ٹینشنز ہیں، اپنے چیلنجز ہیں، جن پر پھر کتاب آگے جا کر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ یہ اصل میں اس اتحاد کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے کی دعوت ہے، جو ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے جتنا شاید اوپر سے نظر آتا ہے۔ اب ہم کتاب کے پہلے باب پر آتے ہیں، جنگ سے مضبوط ہونے والی دوستی۔ عنوان ہی کافی حد تک کہانی بتا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ باب دراصل ان بنیادوں کو دیکھتا ہے جہاں سے چین پاکستان تعلقات شروع ہوئے، خاص طور پر وہ اسٹریٹجک محرکات۔ اور کتاب کا فوکس 1962 کی چین بھارت جنگ اور پھر پاکستان بھارت جنگوں یعنی 65 اور 71 پر ہے، ٹھیک؟ ہاں بالکل، کتاب کہتی ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو مشترکہ خدشات تھے اور جو علاقائی سیکیورٹی ڈائنامکس بن رہے تھے، وہی اصل بنیاد بنے اس تعلق کی۔ چلیں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 1962 کی جنگ نے کیسے زمین ہموار کی؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق 1962 کی جنگ ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھی۔ اس سے پہلے حالات مختلف تھے۔ اچھا۔ جی، اس جنگ نے بھارت کو چین اور پاکستان دونوں کے لیے ایک واضح اسٹریٹجک حریف بنا دیا۔ اچانک ایک مشترکہ نقطہ مل گیا۔ اور کتاب میں ایوب خان کے 1963 کے مضمون کا ذکر بھی ہے، چین پاکستان تعلقات میں بھارت ایک عنصر کے طور پر۔ ہاں، وہ مضمون بہت اہم ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سوچ اوپر کی سطح پر، لیڈرشپ کی سطح پر بہت واضح تھی۔ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ ایک شعوری اسٹریٹجک ری الائنمنٹ تھا۔ یعنی یہ سمجھ آ رہا تھا کہ بھارت اب دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بالکل، اور ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ یہ کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے قریب تو تھا، سیٹوں اور سینٹوں کا ممبر تھا، لیکن امریکہ بھارت کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، ہے نا؟ تو ایک طرح کی مایوسی تھی۔ جی، خاص طور پر 1962 کی جنگ کے بعد جب امریکہ نے بھارت کو فوجی امداد دی تو پاکستان کو لگا کہ مغربی اتحاد شاید قابل اعتبار نہ رہیں۔ ایسے میں چین ایک آپ کہہ لیں قدرتی اسٹریٹجک آپشن کے طور پر نظر آیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، پھر آئی 1965 کی جنگ، اس میں چین کا کیا کردار تھا؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا صرف زبانی کلامی حمایت تھی؟ کتاب کے مطابق 1965 میں چین کی حمایت زبانی کلامی سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کھل کر پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت کی۔ اور اگرچہ براہ راست فوجی مداخلت تو نہیں ہوئی، لیکن چین نے بھارت پر دباؤ ڈالا، سرحد پر کچھ کاروائیاں بھی کیں۔ اس کا وقت بہت اہم تھا۔ اہم کیسے؟ اہم اس لیے کہ پاکستان کو مغرب سے، خاص طور پر امریکہ سے، وہ حمایت نہیں مل رہی تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ ایک طرح کا عام ایمبارگو لگ گیا تھا۔ اچھا، ہاں۔ تو ایسے میں چین کا کھل کر سامنے آنا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور مورال بوسٹ تھی۔ اس نے تعلقات کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک عالمی طاقت کا کردار علاقائی جنگوں میں تعلقات کو شیپ کرتا ہے۔ ایک جنگ دوسری جنگ کے دوران تعلقات کو مضبوط کر رہی تھی۔ بالکل، یہ جیو پولیٹیکل شطرنج کا کھیل تھا۔ لیکن پھر آیا 1971 کا بحران، مشرقی پاکستان کا مسئلہ۔ یہ تو بہت بڑا امتحان رہا ہوگا۔ پاکستان کی توقعات تو یقیناً آسمان پر ہوں گی چین سے۔ یقیناً 1971 ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ صورتحال تھی۔ کتاب اس پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ پاکستان کو واقعی چین سے ٹھوس فوجی مدد کی امید تھی۔ اور امریکہ کا کیا کردار تھا اس وقت؟ نکسن اور کسنجر تو چین کے ساتھ رابطے میں تھے پاکستان کے ذریعے۔
جی ہاں، وہ چینل تو فعال تھا۔ کتاب دی بلڈ ٹیلی گرام جیسی تحقیق کا حوالہ دیتی ہے کہ پس پردہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ چین کچھ کرے۔ تو پھر چین نے کیا کیا؟ چین نے اپنی روایتی محتاط پالیسی اپنائی۔ بیان بازی بہت سخت تھی، اقوام متحدہ میں بھرپور سفارتی حمایت کی، بھارت پر دباؤ بھی ڈالا۔ لیکن فوجی مداخلت؟ بڑی فوجی مداخلت سے گریز کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ شاید چین ایک بڑی جنگ میں، جس میں سوویت یونین بھی بھارت کی پشت پر تھا، الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے اپنے اسٹریٹجک تحفظات تھے۔ تو اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوا؟ مایوسی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، فوری طور پر شاید کچھ مایوسی ہوئی ہو، لیکن کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ طویل مدتی پرسپیکٹو میں اس واقعے نے پاکستان کا چین پر انحصار اور بڑھا دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان سب کے بعد چین ہی واحد بڑا، مستحکم اور قابل اعتماد اسٹریٹجک پارٹنر نظر آیا پاکستان کو۔ تو مطلب 1971 کی جنگ، باوجود اس کے کہ چین نے براہ راست فوجی مداخلت نہیں کی، اس نے تعلقات کو کمزور کرنے کے بجائے مزید گہرا کر دیا؟ جی، کتاب کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس نے اسٹریٹجک انحصار کو سیمنٹ کر دیا۔ پاکستان کے پاس آپشنز کم رہ گئے تھے اور چین کے ساتھ تعلقات کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ یہ تو جنگوں کا پہلو ہو گیا۔ کیا کتاب میں اس ابتدائی دور کے دیگر اسٹریٹجک اقدامات کا بھی ذکر ہے، جیسے کراکورم ہائی وے؟ ہاں، KKH کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلقات صرف فوجی رد عمل نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک اور اکنامک ویژن بھی تھا۔ KKH کا آئیڈیا کب آیا؟ کتاب میں چوئن لائی کی ایک رات گئے ہونے والی میٹنگ کا ذکر ہے، غالباً 60 کی دہائی کے وسط میں۔ انہوں نے KKH کو نہ صرف تجارتی راستہ بلکہ ایک اہم اسٹریٹجک لنک قرار دیا۔ اسٹریٹجک لنک کس لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ شاہراہ پاکستان اور چین کو براہ راست زمینی طور پر جوڑتی ہے۔ یہ بھارت کو بائی پاس کرتی ہے اور سمندری راستوں پر انحصار کم کرتی ہے۔ فوجی ساز و سامان کی نقل و حمل، تجارت اور لوگوں کا رابطہ، اس کے بہت سے اسٹریٹجک پہلو ہیں۔ یہ واقعی ایک دور اندیشانہ منصوبہ تھا۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک کمٹمنٹ کی علامت تھی۔ بالکل، یہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد اور طویل مدتی شراکت داری کی خواہش کو ظاہر کرتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب کا پہلا باب یہ بتاتا ہے کہ 1962 سے لے کر 1971 تک کے جو بڑے واقعات تھے، چین بھارت جنگ، پاک بھارت جنگیں، بنگلہ دیش کا بحران، ان سب نے بھارت کے عنصر کے ساتھ مل کر اس تعلق کی بنیاد رکھی۔ جی بالکل، کتاب کہتی ہے کہ یہی وہ اسٹریٹجک منطق تھی جس نے تعلقات کو ابتدائی دہائیوں میں شکل دی، اور اسی بنیاد پہ پھر آگے چل کر مزید گہرا فوجی، جوہری اور اکنامک تعاون استوار ہوا، جس کا ذکر کتاب کے اگلے ابواب میں ہے۔ تو یہ تعلقات کسی نظریاتی ہم آہنگی یا رومانوی خیال پر نہیں، بلکہ ٹھوس جیوپولیٹیکل حقائق اور مشترکہ مفادات پر قائم ہوئے۔ کتاب کا تجزیہ تو یہی کہتا ہے، یہ ایک ضرورت پر مبنی پریگمیٹک شراکت داری تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ اور یہ KKH جیسے منصوبے دکھاتے ہیں کہ یہ صرف وقتی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک پائیدار تعلق بنانے کا ارادہ بھی شروع سے موجود تھا۔ ہاں، یہ پہلو بھی اہم ہے، یعنی صرف دفاعی نہیں بلکہ اکنامک اور کنیکٹیوٹی کا پہلو بھی شروع میں ہی شامل ہو گیا۔ اچھا، تو اب ہم کتاب کے دوسرے باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں چین اور پاکستان کے درمیان جو جوہری تعاون رہا، اس کے کافی خفیہ پہلوؤں پر بات کی گئی ہے۔ ایک ایسا معاملہ جو کافی عرصے تک آپ کہہ لیں پردے میں رہا۔ جی بالکل، اور یہ پردہ صحیح معنوں میں اٹھا جب وہ لیبیا والا معاملہ سامنے آیا، AQ خان نیٹ ورک کا۔ ہاں، وہ انکشافات۔ جی، اس واقعے نے پھر پاکستان پر بہت زیادہ بین الاقوامی دباؤ ڈالا کہ وہ AQ خان کے خلاف کارروائی کرے، اور کتاب میں یہ بات بہت واضح ہے کہ خان صاحب کی جو پرولیفریشن سرگرمیاں تھیں، یعنی یہ جوہری ٹیکنالوجی پھیلانے کا کام، اس میں بیجنگ کی حمایت کتنی زیادہ اہم تھی۔ تو AQ خان کا کردار اس کہانی میں کیسے مرکزی حیثیت اختیار کرتا ہے؟ کتاب میں ہے کہ انہوں نے 70 کی دہائی میں یورپ کے یورینکو کنسورشیم سے، جی یورینکو سے، جو یورینیم افزودگی کا بڑا ادارہ ہے، ہاں، وہاں سے سینٹریفیوجز، یعنی وہ جو مشینیں ہوتی ہیں یورینیم افزودہ کرنے والی، جی ان کے ڈیزائن حاصل کیے، اور 1976 تک تو کہوٹا میں اپنی لیبارٹری بھی بنا لی۔ جی ہاں، کوہوٹا میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کتاب کے مطابق کہ یہ تعاون صرف ایک طرفہ نہیں تھا،
اے کیو خان نے چینی ماہرین کو یہ یورپی سینٹریفیوجز کی ٹیکنالوجی سمجھائی اور دوسری طرف پاکستانی ماہرین نے چین کے شہر ہانجونگ میں ہانجونگ میں وہاں سینٹریفیوج پلانٹ لگانے میں مدد کی۔ کتاب میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ شاید کوئی 135 C-130 جہازوں کے ذریعے مشینری اور دوسرا سامان چین بھیجا گیا۔ 135 C-130 فلائٹس، یہ تو بہت بڑا اسکیل ہے۔ تو پاکستان نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی دی، لیکن بدلے میں چین نے کیا دیا؟ کتاب تو کہتی ہے کہ چین کی مدد کہیں زیادہ فیصلہ کن تھی۔ یقیناً اصل جو بڑی مدد تھی وہ چین کی طرف سے آئی، خاص طور پر 1981 میں جب اسرائیل نے عراق کا اوسیریک ری ایکٹر تباہ کیا۔ ہاں، وہ بڑا واقعہ تھا۔ بالکل۔ تو پاکستان میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ کہیں بھارت یا اسرائیل کہوٹا کے ساتھ بھی ایسا نہ کر دیں۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق نے چین سے مدد مانگی اور کتاب کے مطابق چینی لیڈر ڈینگ شاؤپنگ نے نہ صرف ہتھیاروں میں استعمال ہونے والا فسائل مٹیریل یعنی ویپنز گریڈ مٹیریل وہ دینے پر رضامندی ظاہر کی، بلکہ ایک مکمل ایٹمی بم کا ڈیزائن، پورا نقشہ وہ بھی پاکستان کو دے دیا۔ پورا بم ڈیزائن؟ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوا، چین نے ان چیزوں میں بھی مدد کی جہاں پہلے سوویت یونین بیجنگ کی مدد کرتا تھا لیکن پھر تعلقات خراب ہو گئے تھے، جیسے یورینیم ہیگزا فلورائڈ یعنی UF6۔ یس۔ اچھا، UF6 یہ سینٹریفیوجز کے لیے ضروری ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ سمجھیں کہ سینٹریفیوجز کا ایندھن ہے، اس کی فراہمی بھی چین نے یقینی بنائی۔ تو جوہری ٹیکنالوجی تو تھی ہی، کتاب میں میزائل ٹیکنالوجی کی منتقلی کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، کیونکہ ہتھیار کو ہدف تک پہنچانا بھی تو ضروری ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ چین نے پاکستان کو M11 اور M9 جیسے جدید میزائل دیے۔ M11 اور M9؟ جی، اور یہ وہ میزائل تھے جو چین کی اپنی فوج PLA نے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے استعمال کرنا شروع کیے تھے۔ ان سے پاکستان کو بھارت کے اندر تک، مطلب نئی دہلی تک مار کرنے کی صلاحیت مل گئی۔ تو ان سب چیزوں کے پیچھے جو اسٹریٹجک محرکات تھے وہ کیا تھے؟ کیا صرف بھارت کا مقابلہ ہی تھا؟ دیکھیں، بھارت کا مقابلہ اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا، یہ تو یقیناً مرکزی اہداف تھے، لیکن اس کو سرد جنگ کے پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ خاص طور پر جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی، اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں جیسے CIA وہ اس پاک چین تعاون سے آپ کہیں بے خبر نہیں تھیں، انہیں کافی حد تک اندازہ تھا۔ اسی حوالے سے کتاب میں 1982 کی ایک CIA وارننگ کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی آتا ہے۔ CIA نے امریکی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کو جو F-16 طیارے بیچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اگر جدید ریڈار سسٹم، وہ ANLR 69 والا، ہاں، وہ ریڈار سسٹم وہ دیا گیا تو یہ ٹیکنالوجی چین تک پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ وارننگ کے باوجود یہ فروخت ہوئی۔ اچھا، اور پھر ایک اور دعویٰ ہے 1998 میں افغانستان پر امریکی ٹوماہاک میزائل حملوں کے بعد کا، وہ کیا تھا؟ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ان حملوں کے دوران ایک امریکی ٹوماہاک میزائل جو پھٹا نہیں تھا وہ پاکستانی علاقے میں گرا، اور پھر مبینہ طور پر پاکستان نے یہ ناکارہ میزائل چین کو دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پھر دونوں ملکوں نے بعد میں اپنی کروز میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں مدد لی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، اس سارے جوہری اور میزائل تعاون نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن پر کیا اثر ڈالا؟ پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک قابل اعتماد ڈیٹرنٹ مل گیا، یعنی حملہ روکنے کی صلاحیت، اور دوسری طرف چین کے لیے پاکستان ایک اہم اسٹریٹجک اتحادی کے طور پر اور مضبوط ہوا، اور خطے میں چین کا اثر و رسوخ بڑھا۔ یہ تعلق آج بھی دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ اور کئی تہوں والی کہانی ہے۔ تو اب کتاب کے اس حصے پر بات کرتے ہیں جو چین کی حکمت عملی کا جائزہ لیتا ہے، خاص طور پر یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انڈیا پر اثر انداز ہونے یا کہہ لیں اس سے توازن میں رکھنے کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے وہ جو کہتے ہیں ری ہائفنیشن، مطلب انڈیا اور پاکستان کو دوبارہ ایک ساتھ جوڑ کر دیکھنا۔
بالکل بالکل، اور کتاب میں یہ بات تفصیل سے ہے کہ یہ حکمت عملی، یہ اسٹریٹجک تعاون کتنا پرانا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں نیوکلیئر اور میسائل ٹیکنالوجی میں. اچھا، اس میں M11 M9 میزائلوں کی منتقلی یہ بہت اہم تھا، M9 تو جو نئی دہلی تک مار کر سکتا ہے. ٹھیک کہا نا؟ جی ہاں بالکل، نئی دہلی تک مار کرنے کی صلاحیت تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس نے پورے خطے کے اسٹریٹجک بیلنس کو آپ کہہ لیں چیلنج کیا. کتاب میں وہ واجپئی والا خط بھی ہے جو انہوں نے کلنٹن کو لکھا تھا. اچھا ہاں، جس میں انڈیا کے نیوکلیئر تجربات کا جواز پیش کرتے ہوئے چین اور پاکستان سے جو خطرات تھے ان کا ذکر کیا گیا تھا. اور ایک اور بات بھی تھی نا، وہ ٹیکنالوجی والی، کہ مغربی ٹیکنالوجی. ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ پہلو ہے کہ کیسے مبینہ طور پر F-16 کا ریڈار سسٹم ہو یا ٹاما ہاک میزائل کے کچھ حصے وہ پاکستان کے ذریعے چین پہنچے. اچھا، یہ ایک قسم کی ٹیکنالوجی سائفننگ تھی جو چین کے لیے ظاہر ہے کافی فائدہ مند رہی. تو تعاون تو گہرا تھا، یہ تو صاف ہے. لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا سیدھا سادہ رہا ہے؟ کتاب میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جہاں چین نے کافی محتاط رویہ اپنایا، جسے کوشن کہتے ہیں. جی بالکل، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی رخ رہا ہو. مثال کے طور پر 1996 میں جب چینی صدر جیانگ زیمن نے پاکستانی سینٹ میں تقریر کی، اس سے ایک بڑی تبدیلی سمجھا گیا تھا کہ شاید چین اب انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے پاکستان کے لیے جو اتنا اہم مسئلہ ہے کشمیر کا، اس پر اپنی پوزیشن تھوڑی نرم کر رہا ہے. یہ تعلقات کی پیچیدگی دکھاتا ہے. صحیح. اور ایسی ہی ایک ہچکچاہٹ یا کہہ لیں پیچیدگی 2008 میں بھی نظر آئی. وہ US انڈیا سول نیوکلیئر ڈیل والے معاملے میں، NSG میں. بالکل، نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں جب وہ ڈیل آئی، چین نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، آخری وقت تک مزاحمت کی. لیکن آخر میں مان گئے. ہاں، آخر میں باقی ممالک کا دباؤ تھا تو وہ ہچکچاتے ہوئے رضامند ہو گئے. تو یہ دکھاتا ہے کہ چین کو توازن رکھنا پڑتا ہے پاکستان کی حمایت اور اپنے جو وسیع تر عالمی مفادات ہیں ان کے درمیان. لیکن یہ تو ماضی کی بات ہو گئی، وہ کوشن والا دور. آج کل کیا صورتحال ہے؟ کیا اب چین زیادہ کھل کر کھیل رہا ہے جسے کہتے ہیں؟ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ حالیہ برسوں میں چین کا رویہ زیادہ اسرٹیو ہوا ہے، زیادہ پر اعتماد، زیادہ بے باک، چاہے انڈیا کو اس پر تحفظات ہی کیوں نہ ہوں. مثلاً گوادر پورٹ کا مکمل آپریشنل کنٹرول سنبھال لینا، یا چشمہ میں نئے نیوکلیئر پلانٹس کی تعمیر. یہ بڑے منصوبے ہیں، اور یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ انڈیا کے علاقائی اثر و رسوخ کو براہ راست چیلنج کرنے یا اسے بیلنس کرنے کی کوشش ہے. اچھا، اس میں معاشی پہلو بھی تو ہوگا نا؟ ہاں، معاشی پہلو بھی دلچسپ ہے. ایک طرف دیکھیں تو چین اور انڈیا کی تجارت تو بہت بڑھ رہی ہے، جی، لیکن دوسری طرف چین پاکستان جو تجارتی حجم ہے وہ نسبتاً کم ہے. تو اس سے پاکستان میں کچھ پریشانی؟ جی بالکل، پاکستان میں یہ خدشات ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیجنگ اپنے بڑے معاشی مفادات کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر دے. یہ تو ہو گئے معاشی خدشات، لیکن ایک اور بہت ہی اہم اور آپ کہیں کانٹے دار عنصر ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے، وہ ملیٹنٹ فیکٹر، عسکریت پسندی والا. جی، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ پاکستان سے اتنے قریبی تعلقات ہیں، لیکن یہ عنصر چین کے اپنے مقاصد کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ بہت نازک معاملہ ہے. کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو چینی اہلکار ہیں، جو منصوبے ہیں CPC وغیرہ، جی ہاں، انہیں مختلف عسکریت پسند گروہوں سے خطرات رہے ہیں. ان میں بلوچ قوم پرست بھی ہیں، TTP بھی ہے، اور ETM والے بھی. ETM یعنی وہ سنکیانگ والا گروپ؟ بالکل، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جن پر چین کو سنکیانگ کے حوالے سے شدید تشویش ہے. تو حملے وغیرہ ہوئے ہیں؟ جی، واقعات ہوئے ہیں. گوادر پورٹ پر حملے، گومولزائم ڈیم پر چینی انجینئرز پر حملے، ان کا اغوا، قتل، یہ سب ریکارڈ پر ہے. تو یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے. مطلب چین کو بھی وہی خدشات ہیں جو انڈیا یا امریکہ کو رہتے ہیں؟ بالکل، ستم ظریفی یہی ہے کہ اس محاذ پر چین کے خدشات انڈیا اور امریکہ جیسے ہی ہیں، اور یہ چیز چین پاکستان تعلقات میں ایک مستقل تناؤ کا باعث ہے. تو مطلب یہ تعلقات اوپر سے جتنے مضبوط دکھتے ہیں، اندر سے اتنے ہی پیچیدہ ہیں؟ بہت پیچیدہ. ایک طرف اسٹریٹجک شراکت داری ہے، دوسری طرف معاشی عدم توازن ہے، اور یہ عسکریت پسندی کے خطرات. اور کتاب اس ساری صورتحال کو ایک بڑے تناظر میں رکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ چین کے لیے
مشرق یعنی ایشیا پیسیفک وہ تو ہے اسٹریٹجک مقابلے کا میدان، وہاں وہ اپنی شرائط پر مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ لیکن مغرب یعنی وسطی اور جنوبی ایشیا یہ اس کے لیے عدم استحکام سے پیدا ہونے والے خطروں کا علاقہ ہے۔ یہاں کمزور ریاستیں ہیں، عسکریت پسندی پھیل رہی ہے، ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ ہے۔ تو کتاب کا نقطہ کیا ہے اس پر؟ کتاب ایک اہم نقطہ یہ اٹھاتی ہے کہ چین کی جو ماضی کی کوشن تھی وہ احتیاط پسندی شاید اب اس کے لیے خود ایک مسئلہ بن جائے۔ کیسے؟ مطلب کیا وہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے جو خود اس کے اتنے قریبی اتحادی پاکستان سے ابھر سکتے ہیں؟ جی۔ خاص طور پر یہ عسکریت پسندی والا معاملہ، کیا چین انپریپیئرڈ تو نہیں ہے؟ یہ سوال مستقبل کی پالیسی کے لیے بہت اہم۔ تو اب ہم کتاب کے چوتھے باب پر بات کرتے ہیں، دی چائنیز وار آن ٹیرر۔ اس باب میں چین کی جو انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہیں، خاص طور پر شنجیانگ کے حوالے سے، اور پھر ان کا چین پاکستان تعلقات پر کیا اثر پڑا، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جی بالکل، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ چین کے لیے بنیادی تشویش اوئیغور عسکری پسند گروہ ہیں، مطلب شنجیانگ سے جڑے ہوئے، خاص طور پر جیسے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ETM۔ اور یہ گروہ صرف چین کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر 9/11 کے بعد کتاب کہتی ہے کہ حالات اور وہ پیچیدہ ہو گئے۔ جب افغانستان پر امریکی حملہ ہوا تو ETM سمیت کئی عسکری پسند وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں فیٹا میں منتقل ہو گئے۔ جی ہاں، فیٹا میں۔ اب دیکھیں، یہ ایک طرح سے دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے، چین کو پاکستان کے ذریعے ان گروہوں تک کسی حد تک رسائی ملی، جیسے وہ 2003 میں ہوا تھا نا، پاکستانی فوج نے ETM کے لیڈر حسن محسوم کو ہلاک کیا تھا۔ وہ نیٹ ورک تھا القاعدہ کا، طالبان کا، اس نے ETM کو ایک طرح سے محفوظ پناہ گاہ دی، ٹریننگ ملی، ان کی صلاحیتیں بہتر ہوئیں۔ اچھا۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی وہاں آپریشن کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کے اپنے تعلقات تھے مختلف قبائلی گروہوں اور عسکریت پسندوں سے، وہ کافی نازک تھے۔ صحیح۔ تو اسی ماحول میں پھر پاکستان کے اندر چینی شہریوں اور مفادات پر حملے شروع ہوئے۔ کتاب میں 2004 میں گوادر میں انجینئرز پر حملے کا ذکر ہے، پھر اسی سال جنوبی وزیرستان میں 2 چینی انجینئرز کا اغوا، اور 2008 میں سوات میں، یہ سب واقعات ہیں۔ جی بالکل۔ ان حملوں نے یقینی طور پہ چین پاکستان تعلقات میں کافی تناؤ پیدا کیا۔ کتاب کے مطابق چین کا رد عمل بہت سخت تھا۔ انہوں نے پاکستانی قیادت پر بہت دباؤ ڈالا کہ بھئی چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، جیسا کتاب میں ہے، کہ پاکستان خود اندرونی طور پر کافی مسائل سے گزر رہا تھا۔ جیسے 2007 کا لال مسجد کا واقعہ، اس میں بھی چینی شہری ملوث تھے اغوا میں، اور ISI کے بعض گروہوں کے ساتھ تعلقات بھی بگڑ رہے تھے۔ تو پاکستان کی وہ صلاحیت مطلب متاثر ہوئی کہ وہ ان گروہوں کو چین کے خلاف کارروائیوں سے روک سکے۔ اور پھر 2013 میں ننگا پربت بیس کیمپ پر وہ حملہ ہوا، جس میں چینی کو پیما بھی شامل تھے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ کیوں؟ جی اس لیے کہ ننگا پربت کا علاقہ یعنی گلگت بالتستان اس سے پہلے تک نسبتاً پرامن سمجھا جاتا تھا۔ تو اس حملے نے کتاب کے مطابق یہ واضح کر دیا کہ خطرہ اب صرف آپ کہیں فاٹا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان علاقوں تک بھی پھیل گیا ہے جو CPEC جیسے منصوبوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس سے چین کے خدشات بہت بڑھ گئے۔ اچھا، اور اسی دوران کتاب چین میں طالبانائزیشن کی اصطلاح کے استعمال کا ذکر کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا اس تناظر میں؟ دیکھیں، کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ اصطلاح چین کے پالیسی حلقوں اور تجزیہ کاروں میں استعمال ہونے لگی۔ یہ ظاہر کرتی تھی ان کی گہری تشویش کہ پاکستان اور افغانستان میں جو عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے، اس کا اثر چین پر، خاص طور پر شنجیانگ پر نہ پڑ جائے۔ مطلب یہ ڈر تھا کہ وہاں کی عدم استحکام سرحد پار کر کے چین نہ آ جائے۔ یہ ایک بڑا خوف تھا ان کے لیے۔ جی، اور ایک دلچسپ بات جو کتاب میں ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ETM کے خلاف امریکی ڈرون حملے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔
उन हमलों पर पाकिस्तान तो तनकीद करता था, लेकिन वो चीन के लिए ETM के खिलाफ कारगर थे, पाकिस्तानी ज़मीनी कार्रवाइयों से भी ज़्यादा बाज़ौकात। तो ये चीन के लिए एक अजीब सी सूरत हाल थी। सही। और ये खतरा सिर्फ सरहद पार से नहीं आ रहा था, बल्कि चीन के अंदर भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे। बिल्कुल, किताब में 2014 के 2 बड़े वाकयात का जिक्र है। एक कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर वो चाकू हमला, जिसमें तकरीबन 30 लोग मारे गए, और इसी साल उर्मुकी में बम धमाका हुआ। तो इन वाकयात से ये वाज़ेह हो गया कि खतरा सिर्फ बैरूनी नहीं है, बल्कि ETM और इससे जुड़े अनासर चीन के अंदर भी बड़े हमले करने की सलाहियत रखते हैं। तो खुलासा ये है कि ये बाब हमें दिखाता है कि चीन की जो वॉर ऑन टेरर है वो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वो उसके अपने दाखिली मसले यानी शिनजियांग से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के साथ उसके जो पेचीदा सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं उनसे जुड़ी हुई है, और पूरे खित्ते में जो अदम इस्तेहकाम है उस सब का एक तरह से मजमुआ है। जी हाँ, किताब का तज्जिया बिल्कुल यही है। ये जंग चीन के लिए कई महाजों पर थी। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी चैलेंजेस, अस्करियत पसंद ग्रोहों की बदलती हुई नौइयत, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इन सब चीज़ों ने मिलकर चीन के लिए एक बहुत ही पेचीदा सिक्योरिटी मंजरनामा बना दिया है, और इसके असरात आज भी हम देख रहे हैं। अब हम किताब के 5वें बाब पर बात करते हैं, द ट्रेड अक्रॉस द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जी, ये बाब खास तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी ताल्लुकात को देखता है। हाँ, और इसमें कराकोरम हाईवे यानी KKH और ग्वादर पोर्ट जैसे बड़े मंसूबों का जिक्र है। बिल्कुल, और इन मंसूबों में जो चैलेंजेस आए, जो मुश्किलात रहीं, उन पर भी बात हुई है, और उनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है। किताब में लिखा है कि ये ताल्लुकात की बुनियाद तो काफ़ी पुरानी है, स्ट्रेटेजिक है। चुएन लाई के ज़माने से इशारे मिलते हैं। जी हाँ, ताल्लुकात पुराने हैं, लेकिन वक्त के साथ काफ़ी पेचीदा भी हुए। किताब में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है आमों की। अच्छा, आमों की कहानी ये कैसे सियासी दोस्ती और इख्तिसादी हकीकत के फ़र्क को वाज़े करती है? क्या लिखा है इस बारे में? देखें, किताब बताती है कि 1968 में कल्चरल रिवॉल्यूशन का ज़माना था। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने माओ ज़ेतुंग को आम भेजे। तोहफा था एक। अब माओ ने वो आम आगे प्रोपोगेंडा टीम्स को भिजवा दिए, और चीन में एक तरह का मैंगो फीवर शुरू हो गया। अच्छा, मतलब आम इतने अहम हो गए? जी बिल्कुल, सियासी इलामत बन गए। नकली आम बनाए गए, लोगों ने पहने, यहाँ तक कि सिगरेट का एक ब्रांड भी निकल आया आम के नाम पर। ये थी सियासी गर्माजोशी। वाह, ये तो वाकई सियासी दोस्ती की एक मिसाल है। तो फिर इक्तिसादी हकीकत इससे कैसे मुख्तलिफ हुई? हाँ, तो किताब इसका मवाजना करती है 2012 की एक कोशिश से। वॉलमार्ट चाइना ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी आम बड़े पैमाने पर बेचेंगे। बड़ा शोर मचा, कहा गया ओवरवेलमिंग सक्सेस है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या? चंद महीनों में ही ये मंसूबा ठप हो गया। किताब कहती है कि ये नाकामी असल में बुनियादी इख्तिसादी मुश्किलात दिखाती है। कैसी मुश्किलात? यानी लॉजिस्टिक्स के मसाइल, फिर वो फाइटोसैनिटरी शराइत बहुत सख्त थीं, फिर चीन के अपने आमों से मुकाबला था, और 2007 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद सियासी ताल्लुक को इख्तिसादी कामयाबी में नहीं बदला जा सका। तो ये आम वाली कहानी सिर्फ आमों की नहीं है, बल्कि गहरे मसाइल की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, ये साख्ती मसाइल हैं। किताब यही नुक्ता उठाती है। ये वाकई अहम है। अच्छा, फिर किताब ज़मीनी और समुद्री राब्तों पर आती है, KKH जिसे दुनिया की छत पर तिजारत कहा गया, और फिर ग्वादर पोर्ट। जी, KKH ज़मीनी रास्ता और ग्वादर समुद्री। इन मंसूबों के इरादे तो बहुत बुलंद थे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे? ग्वादर का कंट्रोल तो 2013 में चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स ने संभाल लिया था। हाँ, संभाल तो लिया, लेकिन किताब बताती है कि ग्वादर की तरक्की बहुत सुस्त रही है, तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। और उससे भी बड़ा मसला रहा है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी? किस किस्म की? खास तौर पर बलोच कौम परस्त ग्रोहों की तरफ से मुखालफत, शदीद मुखालफत। किताब में लिखा है कि वो समझते हैं कि वसाइल का रुख मोड़ा जा रहा है, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, और उन्हें आबादियाती तब्दीली का भी खदशा है। क्या किसी खास वाक़े का जिक्र है? जी, 2004 में चीनी इंजीनियर्स पर कार बम हमला हुआ था, जिसमें 3 इंजीनियर हलाक हुए थे। इसके अलावा रॉकेट हमलों का भी जिक्र है। तो क्या किताब ये कहती है कि इन मंसूबों की फौरी इक्तिसादी फ़ायदे से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत है? तज्जिया कुछ ऐसा ही लगता है।
مطلب فوری منافع شاید اتنا نہیں تھا جتنا طویل مدتی اسٹریٹجک فائدہ دیکھا جا رہا تھا۔ کے چیز کی جو اپ گریڈیشن ہو رہی تھی اسے بھی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، جیسے وہ نانگا پربت بیس کیمپ والا حملہ، وہ کے چیز سے زیادہ دور نہیں ہے، تو خطرات موجود تھے۔ اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ سیکیورٹی کے خطرات صرف بلوچستان یا کے چیز تک نہیں تھے، کیا دوسرے شعبوں میں بھی تھے؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خطرات کافی پھیلے ہوئے تھے۔ ٹیلی کامز میں دیکھیں تو ہواوے، ZTE اور زونگ یعنی چائنا موبائل، ان سب کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اور دوسرے شعبے؟ اسی طرح ہائیڈرو پاور میں 3 گورجز کارپوریشن، سائنو ہائیڈرو، پھر مائننگ میں MCC جیسی کمپنیاں، ان سب کو سیکیورٹی چیلنجز درپیش رہے۔ اس کی کوئی خاص مثال دی ہے کتاب نے؟ ہاں، گوملزام ڈیم منصوبے کی مثال ہے، جنوبی وزیرستان میں۔ 2004 میں وہاں سائنو ہائیڈرو کے 2 چینی انجینئرز کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ پھر بازیابی کی کوشش ہوئی، ایک انجینئر اس میں مارا گیا، دوسرے کو بچا لیا گیا، لیکن اس واقعے سے چینی سرمایہ کاروں میں کافی تشویش پیدا ہوئی۔ اور پھر 2008 میں سوات والا واقعہ بھی ہوا تھا، انجینئرز کے اغوا کا۔ جی، وہ بھی ایک اہم واقعہ تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد بیجنگ کی طرف سے کافی دباؤ آیا۔ دباؤ کس بات پر؟ ان کا خیال تھا کہ پاکستانی رد عمل 2004 والے واقعے کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اس کے نتیجے میں ISI کی قیادت میں بھی تبدیلی ہوئی، ندیم تاج کو ہٹایا گیا۔ اچھا۔ کتاب میں یہ نقطہ اہم ہے کہ جب آپ کے دوست ملک کے شہری بھی نشانہ بننے لگیں تو یہ اقتصادی شراکت داری کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی دوران بیجنگ میں یہ فکر بھی بڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ باب ایک سوال اٹھاتا ہے۔ کتاب ایک طرح سے یہ پوچھتی نظر آتی ہے کہ کیا یہ ہر موسم کی دوستی جو سیاسی اور فوجی طور پر اتنی مضبوط مانی جاتی ہے، کیا وہ واقعی ایک مضبوط، باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری بن سکتی ہے، خاص طور پر جب یہ گہرے سیکیورٹی مسائل اور ساختائی اقتصادی چیلنجز موجود ہوں؟ یعنی کیا مشترکہ اسٹریٹجک اہداف ان زمینی حقیقتوں پر غالب آ سکتے ہیں؟ بالکل، یہی بڑا سوال ہے جو یہ باب چھوڑ جاتا ہے۔ اب ہم کتاب کے 6 باب کا جائزہ لیتے ہیں، طالبان کے ساتھ چائے۔ یہ باب خاص طور پر چین کے طالبان کے ساتھ تعلقات پر ہے، افغانستان میں اس کے اسٹریٹجک مفادات کیا ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ جو چین کی پارٹنرشپ ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس میں چین کی سفارتی کوششیں اور ظاہر سیکیورٹی خدشات، خاص کر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ETM، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ جی ہاں۔ کتاب میں یہ بات کافی دلچسپ لگی کہ چین کے طالبان کے ساتھ جو باضابطہ رابطے ہیں وہ 1990s کے آخر میں قائم ہوئے، خاص کر 1998 میں جب افغانستان پر امریکی میزائل حملے ہوئے تھے۔ اچھا۔ تو ان حملوں میں کچھ امریکی ٹاماہاک میزائل تھے جو پھٹے نہیں تھے۔ کتاب کہتی ہے کہ چین نے اس ٹیکنالوجی تک رسائی میں دلچسپی دکھائی۔ یعنی وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جی، اور اسی سلسلے میں پھر طالبان سے رابطہ کیا، اور 1999 تک تو باقاعدہ تجارتی تعلقات بھی شروع ہو گئے۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا، لیکن دیکھیں چین کی جو بنیادی اور مسلسل تشویش رہی نا، وہ ATM ہی تھی۔ بالکل۔ بیجنگ کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہا کہ یہ جو اویغور عسکریت پسند ہیں، یہ افغانستان کو کہیں چین کے خلاف سرگرمیوں کے لیے بیس نہ بنا لیں۔ صحیح۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ طالبان رہنما ملا عمر نے چینی حکام کو یقین دہانیاں کروائی تھیں کہ افغان سرزمین چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یقین دہانیاں تو تھیں۔ جی، لیکن عملی طور پر، خاص کر 2001 کے بعد جب یہ گروپ مبینہ طور پر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں چلے گئے تو صورتحال کافی پیچیدہ ہو گئی۔ مطلب یہ وعدے تو تھے، پر زمین پر ان پر عمل درآمد ایک بڑا چیلنج تھا۔ یہ ETM والا خدشہ تو واقعی لگتا ہے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور 2001 کے بعد تو صورتحال اور بدلی جب، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، چین نے افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان اور خاص کر ISI پر کافی زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، یہ انحصار بڑھ گیا۔ چین کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بھی آیا کہ وہ اپنی سرزمین پر جو اویغور عسکریت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔
کتاب میں 2003 کی ایک پاکستانی فوجی کارروائی کا ذکر بھی ہے جس میں ETIM کے ایک اہم رہنما حسن معصوم مارے گئے تھے۔ بالکل، اور اسی دوران دیکھیں معاشی پہلو بھی چل رہا تھا۔ کتاب آئیناک تانبے کی کان کا جو $3 بلین کا معاہدہ تھا اسے خاص طور پر نمایاں کرتی ہے۔ ہاں، وہ تو بہت بڑی سرمایہ کاری تھی۔ جی، افغانستان میں چین کی اب تک کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ، اور یہ منصوبہ تھا لوگر صوبے میں۔ لوگر تو حقانی نیٹ ورک کا گڑھ مانا جاتا ہے نا؟ بالکل، وہی حقانی نیٹ ورک جس کے بارے میں کتاب کہتی ہے کہ اسے ISI کی حمایت حاصل رہی ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، یہاں سب سے حیران کن بات یہی ہے کہ اتنے بڑے منصوبے کو کبھی کسی بڑے براہ راست حملے کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اچھا؟ یہ چیز چین، پاکستان اور طالبان سے جڑے گروہوں، خاص کر حقانی نیٹ ورک کے درمیان جو بہت پیچیدہ، شاید خاموش قسم کی مفاہمتیں تھیں، ان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن اس ظاہری سکون کے باوجود سیکیورٹی کے خطرات تو پھر بھی سر اٹھاتے رہے ہیں نا؟ جی بالکل رہے ہیں۔ کتاب میں کئی واقعات ہیں، جیسے 2004 میں کندز میں 11 چینی کارکن مارے گئے۔ ہاں، وہ واقعہ یاد ہے۔ پھر 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد والے محاصرے کے بعد جو صورتحال بنی، جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، خاص کر جو مساج پارلرز وغیرہ سے منسلک تھے، اس نے چین پاکستان تعلقات میں تناؤ بھی پیدا کیا۔ صحیح۔ البتہ 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر امریکی حملے کے بعد جب امریکہ پاکستان تعلقات بہت خراب ہوئے تو پاکستان نے واضح طور پر چین کی طرف زیادہ جھکاؤ دکھایا۔ جی، وہ ایک شفٹ تھا۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ چین نے بھی اس موقع پر 50 جدید لڑاکا طیارے دے کر پاکستان کی حمایت کا عملی مظاہرہ کیا۔ تو یہ صورتحال ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے، کیا چین صرف پاکستان پر انحصار کر کے ETM جیسے اپنے سب سے اہم سیکیورٹی خدشات سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کتاب میں امریکی ڈرون حملوں کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ETM کے کئی اہم رہنماؤں کو ہلاک کیا، جیسے عبدالشکور ترکستانی۔ تو امریکی ڈرونز نے ETM رہنماؤں کو مارا؟ جی، تو یہ ایک طرح سے عجیب صورتحال تھی کہ چین کا اسٹریٹجک حریف امریکہ، اس کی کارروائیاں چین کے اپنے خدشات کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی تھیں، شاید پاکستان کی کوششوں سے بھی زیادہ۔ یہ تو واقعی ایک آئرونیکل صورتحال ہے۔ بالکل، اس پر یقیناً چینی حکام نے بھی غور کیا ہوگا۔ اور پھر 2013 میں وہ نانگا پربت والا ہولناک حملہ ہوا پاکستان کے شمالی علاقے میں۔ جی، وہ بہت افسوسناک تھا۔ جس میں 2 چینی اور ایک چینی نژاد امریکی کو پہما سمیت 10 غیر ملکی سیاح مارے گئے۔ یہ واقعہ تو یہ دکھاتا تھا کہ چین کے لیے پاکستان کے اندر بھی سیکیورٹی چیلنجز کتنے سنگین اور وسیع ہیں، یہاں تک کہ ان علاقوں میں بھی جو پہلے نسبتاً محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ جی، اور یہ کیسے وقت میں ہوا جب پاکستان اور چین کے نئے وزیر اعظم نواز شریف اور لی کیانگ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر بات کر رہے تھے۔ ہاں، تو اس کی ٹائمنگ بھی اہم تھی۔ تو کیا سارائیاں ہوئیں کہ شاید مقصد دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے روابط کو نقصان پہنچانا تھا؟ تو ان تمام واقعات اور پیچیدگیوں کو اگر سامنے رکھیں جی، تو غور طلب بات یہ بنتی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد چین کے طالبان اور پاکستان کے ساتھ یہ جو کثیر الجہتی اور نازک تعلقات ہیں، کیا یہ واقعی خطے میں استحکام لائیں گے؟ یہ $1 ملین سوال ہے، یا پھر ETM کا مسئلہ، اور جو بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے خود یہ تعلقات ہی مستقبل میں نئے چیلنجز، غلط فہمیاں اور شاید عدم استحکام کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اب ہم کتاب کے آخری چیپٹر 7 پر نظر ڈالتے ہیں، لارڈ میک دیم لیو بٹ ناٹ یٹ۔ عنوان میں ہی ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ کتاب میں یہ بات کافی واضح کی گئی ہے کہ افغانستان میں جو US ملٹری پریزنس تھی، اس پر چین کا نقطہ نظر وہ بڑا پیچیدہ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ چاہتے تھے کہ امریکہ چلا جائے، لیکن دوسری طرف انہیں اس کے فوراً بعد جو انسٹیبلٹی پیدا ہو سکتی تھی اس کا بھی شدید ڈر تھا۔ تو یہ کیا حساب کتاب ہے؟ یہ جاؤ مگر ابھی نہیں والی پالیسی کیوں؟ خاص طور پر پاکستان اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے چین کیا سوچ رہا تھا؟ جی، یہ بات بہت اہم ہے۔ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ چین تاریخی طور پر کافی عرصے سے پاکستان پر انحصار کرتا آیا ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ اور ملیٹنٹ سے نمٹنے کے معاملے میں۔
اچھا، جیسے وہ مثال دی گئی ہے کتاب میں کہ جب یو ایس حملے کے بعد ETM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے لوگ فاٹا چلے گئے تھے، ہاں، فاٹا میں تو 2003 میں کتاب کہتی ہے کہ پاکستان نے ہی ETM کے لیڈر حسن معصوم کو قتل کیا تھا۔ بالکل تو لگتا ہے پاکستان ایک طرح کا ذریعہ تھا چائنا کے لیے اپنے کچھ علاقائی مسائل حل کرنے کا۔ ہاں، یہ انحصار تو بالکل واضح ہے، لیکن اسی کو کتاب میں ایک بنیادی پیراڈاکس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یو ایس پریزنس نے شاید کچھ حد تک ملیٹنسی کو قابو میں رکھا ہوا تھا، جو چائنا کے اپنے شنجیانگ والے مسئلے کے لیے یوں سمجھیں فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ ٹھیک، لیکن دوسری طرف یہی پریزنس خطے میں یو ایس انفلوئنس کو بھی تو قائم رکھتی تھی، جو چین کو اسٹریٹیجک طور پر بالکل پسند نہیں، ظاہر ہے۔ اور اس سے پاکستان کے اپنے اندرونی حالات بھی وہ مزید پیچیدہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کتاب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ کیا؟ کہ یو ایس کے جو ڈرون حملے ہوتے تھے انہوں نے بعض اوقات انجانے میں چین کے دشمنوں کو بھی ختم کر دیا، جیسے 2012 میں ETM کے عبدالحق ترکستانی کی موت کا ذکر ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اپنے اسٹریٹجک رائیول پر ایک عجیب قسم کی ڈپینڈنسی بن گئی تھی۔ تو مطلب یو ایس پریزنس چین کے لیے ایک ضروری برائی جیسی تھی، کہہ سکتے ہیں، ہاں۔ لیکن اس ضروری برائی کے ہوتے ہوئے بھی کتاب میں تو لکھا ہے کہ چین کو براہ راست خطرات کا سامنا تھا۔ پاکستان میں ان کے انجینئرز، ان کے پروجیکٹس پر حملے۔ جی، وہ واقعات بہت اہم ہیں۔ 2004 میں گوادر میں بس پر حملہ، پھر اسی سال گومل زم ڈیم کے انجینئرز کا اغوا، ہاں، پھر 2008 میں سوات میں اغوا۔ افغانستان میں بھی آئینہ کاپر مائن جیسے پروجیکٹس پر سیکیورٹی کے مسائل، اور پھر وہ ننگا پروت والا 2013 کا واقعہ جس میں چینی شہری نشانہ بنے تھے۔ جی، وہ بہت سنگین واقعہ تھا۔ تو کیا یہ واقعات چین کی نظر میں پاکستان کی اسٹیٹ کیپیسٹی پر سوال نہیں اٹھا رہے تھے کہ کیا وہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، اور یہی کتاب اس اسٹریٹجک ڈیلیما کو اور زیادہ واضح کرتی ہے۔ ان واقعات نے چین کو یہ احساس دلایا کہ نہ تو یو ایس پریزنس کوئی مکمل سیکیورٹی کی گارنٹی ہے اور نہ ہی شاید پاکستانی ریاست کی ضمانتیں ہر جگہ کام کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، یو ایس وڈرال کا مطلب کیا ہے؟ ایک پاور ویکیوم، صحیح، جسے کون پر کرے گا؟ ممکنہ طور پر افغان طالبان، TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان، ETM، اور اب تو ISIS سے جڑے گروپس بھی، یہ سب اس خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ اور یہ چائنا کے لیے؟ یہ گروپس سیدھا چین کے شنجیانگ صوبے اور اس کے CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جیسے اہم اکنامک پروجیکٹس جو گوادر پورٹ اور KKH سے جڑے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں طالبانائزیشن کے پھیلنے کے خوف کا خاص طور پر ذکر ہے جو چین محسوس کرتا ہے۔ اور وہ لال مسجد والے واقعے کا بھی کچھ ذکر ہے؟ ہاں، کتاب میں اشارہ ملتا ہے کہ لال مسجد آپریشن کے بعد پاکستان کے اندر کچھ ملیٹنٹ گروپس سے ریاست کے تعلقات خراب ہوئے، جس سے شاید چین کے مفادات کے تحفظ کی صلاحیت بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہوئی۔ اور اس ساری صورتحال میں معیشت، اکانومی کا پہلو تو بہت ہی اہم لگتا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کے مطابق چین نے بہت بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، KKK کی اپگریڈیشن، گوادر پورٹ، سائندک جیسے مائننگ پروجیکٹس ہیں، ٹیلی کام میں چائنا موبائل، ہواوے اور ہائیڈرو پروجیکٹس بھی۔ بہت بڑا سٹیک ہے ان کا۔ تو اگر یو ایس وڈرال کے بعد انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو یہ ساری سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے نا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو آخر کار وہ ڈائریکٹ سیکیورٹی رول لینا پڑ سکتا ہے جس سے وہ ہمیشہ بچتا رہا ہے؟ کتاب میں تو یو ایس چائنا کے درمیان پاکستان کی اسٹیبلٹی اور نیوکلیئر ایسٹس پر کسی قسم کی غیر رسمی کنٹینجنسی پلاننگ کی بات چیت کا بھی ہلکا سا اشارہ ملتا ہے۔ دیکھیے، اگر اس سارے معاملے کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کتاب کا خلاصہ یہ لگتا ہے کہ چین اسٹریٹجک سطح پر تو چاہتا ہے کہ یو ایس خطے سے نکل جائے، لیکن عملی سطح پر وہ اس وڈرال کے جو فوری نتائج ہوں گے ان سے خوفزدہ ہے، شدید خوفزدہ ہے۔ اور یہ خوف خاص طور پر پاکستان کے پیچیدہ سیکیورٹی ماحول اور وہاں موجود چینی شہریوں اور پروجیکٹس کو جو براہ راست خطرات ہیں ان کی وجہ سے۔ ان خطرات کی تفصیل اس کتاب میں کافی دی گئی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ویٹنگ گیم چل رہی ہے؟ جی، ایک ایسی ویٹنگ گیم ہے جس میں چین فائدے اور نقصانات کو بہت احتیاط سے تول رہا ہے۔ تو آخر میں کتاب ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ کیا یو ایس کے جانے کے بعد چین واقعی اپنی وہ
احتیاط پسند خارجہ پالیسی کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خطے میں ایک زیادہ فعال، شاید براہ راست فوجی یا سیکیورٹی کردار اپنانے پر مجبور ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پاکستان اور باقی خطے کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت وہ کس طرح بدلے گی؟ تو اب کتاب کے ایپیلوگ پر بات کرتے ہیں۔ مصنف یہاں چین پاکستان تعلقات کے مستقبل کو دیکھتا ہے، خاص طور پر بدلتی ہوئی دنیا کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ جو آل ویدر فرینڈشپ کہلاتی ہے، کیا یہ مستقبل کے چیلنجز جو طوفان ہیں ان کا سامنا کر پائے گی؟ ہاں، ایک طرف تو ظاہر ہے تاریخی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک مفادات ہیں، بھارت کا عنصر ہے۔ بالکل، کتاب اس کو تسلیم کرتی ہے، دہائیوں کا تعلق ہے، خاص کر دفاعی شعبے میں، لیکن وہیں یہ بھی کہتی ہے کہ زمینی حقیقتیں اب بدل رہی ہیں۔ جیسے امریکہ کا خطے سے جانا، اس کا کیا اثر بتایا گیا ہے؟ جی، یو ایس کا افغانستان سے انخلا اور ان کی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی، اس نے ایک طرح کا آپ کہہ لیں خلا پیدا کیا ہے۔ اچھا۔ چین اسے پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ چین کے لیے بھی نئے چیلنجز لا رہا ہے۔ کیسے چیلنجز؟ اب نوٹ کرتی ہے وہ چین کے اپنے رویے میں تضاد ہے۔ مشرق میں جیسے ساؤتھ چائنا سی میں وہ بہت اسرٹیو ہے، مطلب خطرہ مولنے کو تیار ہے۔ جی ہاں، وہاں تو کافی جارحانہ انداز ہے۔ بالکل، لیکن مغرب میں یعنی پاکستان اور افغانستان والی سائڈ پر چین تاریخی طور پر زیادہ محتاط رہا ہے۔ اچھا۔ مگر اب کتاب کے مطابق پاکستان اور افغانستان کا عدم استحکام اور خاص طور پر اس کا اثر چین کے اپنے صوبے شنجانگ پر پڑ رہا ہے، وہ اس محتاط رویے کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ تو بیرونی عوامل ہو گئے۔ پاکستان کے اندرونی حالات کا کتنا ذکر ہے؟ کیا وہ زیادہ اہم ہے؟ بلا شبہ کتاب بہت تفصیل سے پاکستان کے اندرونی چیلنجز دیکھتی ہے، اور یہ کہ وہ بیجنگ کے لیے کیسے باعث تشویش ہیں۔ مثلاً؟ دیکھیں، معاشی کمزوریاں ہیں، سی پیک جیسے بڑے منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ جگہ سست رفتاری ہے، جیسے گوادر کی ترقی، یا پھر کتاب میں مثال دی ہے آموں کی برآمدات کی، جو شاید امید کے مطابق نہیں رہیں۔ اچھا، اور سیکیورٹی کے مسائل؟ آپ نے شنجیانگ کا ذکر کیا پہلے۔ جی، سیکیورٹی شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کتاب کے مطابق یہ چین کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کن معنوں میں؟ ماضی میں چینی شہریوں پر، انجینئرز پر، منصوبوں پر حملے ہوئے ہیں۔ گوادر میں، گوملزام ڈیم پر، حتیٰ کہ نانگا پربت پر سیاحوں کا قتل جس میں چینی شہری بھی تھے، یہ واقعات بیجنگ کو بہت فکر مند کرتے ہیں۔ اور ایغور عسکریت پسندوں والا معاملہ؟ وہ تو چین کی بنیادی قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ پاکستانی علاقوں، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں، ان کی مبینہ پناہ گاہیں اور وہاں سے چین میں حملوں کے خطرات ہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور بات طالبانائزیشن کی اصطلاح کا استعمال ہے، مطلب شدت پسندی کا پھیلاؤ، جو چین کو اپنے مغربی بارڈر پر بالکل قبول نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر کتاب کا مجموعی تجزیہ کیا ہے؟ تعلقات کی پائیداری، وہ ڈیوریبلٹی کیسی نظر آتی ہے؟ کتاب ایک جسے کہتے ہیں نوانس تصویر پیش کرتی ہے، مطلب یہ نہیں کہتی کہ دوستی ختم ہو رہی ہے۔ اچھا۔ تعلقات بہت گہرے ہیں، خاص کر دفاعی اور جوہری شعبوں میں تعاون بہت پرانا اور اہم ہے، لیکن وہیں پر کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اب اس رشتے کی حدود نظر آ رہی ہیں۔ حدود؟ کس طرح کی حدود؟ بنیادی طور پر چین کے اپنے مفادات کے حوالے سے۔ دیکھیں، چین نے بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے، سی پیک ہے، اسے اپنے شہریوں کی حفاظت کی فکر ہے، ٹھیک۔ اور پاکستان کا اندرونی عدم استحکام وہ براہ راست چین کے مغربی صوبے شنجینگ کو متاثر کرتا ہے۔ کتاب اسے چین کی اکیلیز ہیل کہتی ہے۔ یعنی کمزور پہلو؟ جی بالکل، ایک ایسا پہلو جو چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باوجود اسے ولنریبل بناتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات کتاب میں ہے جو اہم ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو نئی نسل کی عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، جیسے ٹی ٹی پی یا آئسس سے جڑے گروہ، وہ شاید چین کو نشانہ بنانے میں پرانی تنظیموں جیسے القاعدہ یا افغان طالبان کے مقابلے میں کم ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں۔ اچھا، مطلب پرانی تنظیموں کا رویہ مختلف تھا؟ کتاب کا اشارہ اسی طرف ہے۔ شاید ماضی میں ان کے بیجنگ کے ساتھ کچھ غیر رسمی معاملات یا محتاط رویے تھے، جو اب ان نئی زیادہ بکھری ہوئی تنظیموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ مستقبل کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ آخر میں کتاب ایک اور سوال اٹھاتی ہے،
آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا چین کے مشرق اور مغرب میں رویے کے فرق کا۔ جی ہاں، مشرق میں اسرٹیو، مغرب میں محتاط۔ لیکن کتاب یہ سوال چھوڑتی ہے کہ کیا اب مغرب سے یعنی پاکستان اور افغانستان سے بڑھتے ہوئے یہ خطرات چین کو مجبور کریں گے کہ وہ اس خطے میں بھی زیادہ اسرٹیو، زیادہ مداخلت پسندانہ کردار ادا کرے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ کتاب بس یہ سوال قاری کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔